अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी समी भाई। अली भाई खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अली भाई आज का मौजू है मौज़ा, करामात और इल्हाम। मैं चाहूँगा सबसे पहले तो तीनों में वाज़ेह फ़र्क बयान फरमा दें कुरान और हदीस की रोशनी में। देखें, ये जो मौजज़े की टर्म है ये इल्मुल कलाम की टर्म है। बेसिकली कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को जो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर यानी कानून कुदरत को तोड़ने वाली ताकत दी, उसके लिए आयतुन का लफ्ज इस्तेमाल किया। उसी को हम मौजज़ा भी कहते हैं, अक्ल को आजिज कर देने वाली चीज। यानी अल्लाह ताला अपने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को मनवाने की खातिर उनको ऐसी चीजें अता फरमाता है जिसके जरिए लोगों को ये यकीन आ जाए कि ये गॉड के इंटरवीन किए बगैर नामुमकिनात में से है। जैसा कि ईसा इब्न मरियम का मुर्दों को जिंदा करना, मट्टी की मूरत बना के उसमें फूंक मारना और उसका परिंदा बन जाना अल्लाह के इज़्न से, ये सूरह आल इमरान में, सूरतुल माइदा में रिपोर्ट हुआ। इसी तरीके से सूरतुल क़सस में, सूरह ताहा में और कई सूरतों में मूसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक मौजज़ा आया कि उनके हाथ में एक लाठी थी जिसको वो ज़मीन पे फेंकते थे तो वो अल्लाह के इज़्न से अजदहा बन जाती थी, और दोबारा हाथ लगाते थे तो दोबारा वो एनिमल किंगडम से प्लांट किंगडम में बदल जाती थी। तो ये मौजज़ात थे जो अंबिया कराम को अल्लाह ताला ने अता फरमाए। करामत का कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा ये है कि कोई नेक आदमी दुआ करे और अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर ले। बाकी करामत का इस हवाले से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई शख्स फिजिकली खुद से कुछ करके दिखा सकता है। इस तरह का कोई मामला करामत के हवाले से नहीं होता। ये सिर्फ अंबिया इकराम का खासा है, और वो भी अल्लाह के इज़्न के जरिए। ठीक है। रहा इल्हाम वाला मामला, तो इल्हाम या उसको आज के इस मॉडर्न दौर में आप इस उम्मत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि अल्लाह ताला किसी के दिल में कोई अच्छा ख्याल डाल दे तो उसे शरह सदर कहा जाता है। इल्हाम स्पेसिफिकली अगली उम्मतों के लिए खास था कि अल्लाह ताला गैर अंबिया के ऊपर भी कोई इस तरह का नुज़ूल फरमाता था जिस तरह अंबिया इकराम के लिए वही का सिलसिला है। उसकी नुमाइंदा मिसाल कुरान पाक में ईसा इब्न मरियम की वालदा को अल्लाह ताला ने वही फरमाई, इल्हाम फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को, और वो भी ज़ाहिर अंबिया के साथ मामला जुड़े हुए थे। अब खत्म नबूवत की बरकत से ये सिलसिला खत्म हो चुका है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेरी वफात के बाद अब गैबी खबरों में सिर्फ मुबशरात बाकी हैं। पूछा गया मुबशरात क्या है, तो फरमाया ख्वाब। यानी अब किसी को कोई इस तरह का इशारा होगा भी तो ख्वाब की शक्ल में होगा, और वो जब तक एग्जीक्यूट ना हो उस वक्त तक हम वसूख से कह नहीं सकते कि ये ख्वाब जो है वो अल्लाह की तरफ से है, शैतान की तरफ से है या नफ्स के ख्यालात की तरफ से है। क्योंकि तीनों तरीके से ख्वाबों को रिपोर्ट किया गया है बुखारी मुस्लिम में कि या अल्लाह की तरफ से होगा, या शैतान की तरफ से, या नफ्स की तरफ से। अच्छा अली भाई, आज जब हम आपने पहले सबसे पहले मौजज़ात का जिक्र किया है, आज के दौर में जब हमारी कुछ नौजवान नस्ल से बहस होती है या कभी गैर मुस्लिम भी हमसे बहस करते हैं, जब हम मौजज़ात को बयान करते हैं तो हमसे आगे दलाइल मांगते हैं। हम तो ईमान रखते हैं, वो दलाइल पे गुफ्तगू को ले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। उनको हम कैसे समझाएं ये मामला? देखें, उनका जो इतराज है वो बिल्कुल हक बजानिब है। आज के इस मॉडर्न दौर में बात करने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हम उन्हें अपना मुकदमा समझाएंगे कि फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ना, कानून को इस किस्म की तसव्वुफ के नाम के ऊपर ड्रामाबाजियां की, ये तो उनसे जाके पूछे ना। हम तो सिर्फ अंबिया के साथ इन चीजों को खास मानते हैं, और वो भी खास टाइम ऑफ पीरियड के लिए, खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद तो जाहिर है ये चीजें अब इस उम्मत के अंदर तो इस हवाले से बैन हो चुकी हुई हैं। नबी इस्लाम के बाद अब क़यामत तक के लिए जो आपका मुआवजा है वो तो कुरान पाक है। तो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक लम्हे के लिए सिर्फ मुझे ये बताइए कि अगर आप किसी ऐसी दुनिया के बाशिंदे हो जहां आपके इल्म में ये बात ना हो कि अंडे में से चूजा निकलता है, या एक बेकदर बीज जो है वो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है, तो हमारा नौजवान कभी भी मानने को तैयार नहीं होगा कि एक अंडा जिसको सिर्फ उसने पूरी जिंदगी ऑब्जर्व किया हो खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से,
کہ اس لیس دار مادے میں سے اتنا خوبصورت چوزا بن کے نکل سکتا ہے، اور یہ ایک چوزا نہیں نکل رہا، روزانہ بلینز آف چوزے نکل رہے ہیں، مرغیوں کے، اسی طریقے سے چیلوں کے، کبوں کے، اور اس کے علاوہ حشرات الارض، یہ ڈریگن فلائی آپ دیکھ لیں جس کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں، جس ہاں کے جی، 4 چھوٹے پر بچے ہوتے ہیں، جی۔ تیزی سے پھڑپڑاتا ہے، ہوں۔ اس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں ایک ڈھیلے میں، اور وہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس میں سے ڈریگن فلائی نکلتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر سائنس ہمیں یہ چیزیں نہ بتاتی تو ڈریگن فلائی کا ایک چھوٹے سے انڈے سے پیدا ہونا یہ بڑا معجزہ ہے بنسبت اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا کو اژدہا بنا دینا۔ لیکن وہ چونکہ ہم نے ایک روٹین سے ہٹ کے چیز آبزرو کی ہے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ روزانہ کھربوں انڈوں میں سے چوزے کیسے نکل رہے ہیں، روزانہ جو ہے وہ ملینز آف سیڈ سے اتنے بڑے درخت کیسے بن رہے ہیں، یہ بڑے معجزات ہیں اس سے۔ لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو نیچرل پروسیس ہے۔ تو بھائی جس طرح یہ نیچرل پروسیس ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی نیچرل ہے۔ بے شک۔ ان نیچرل چیز کو پروڈیوس کرنا کسی خاص بندے کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اچھا علی بھائی، آج جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو بہت سی ایسی ویڈیوز بھی ملتی ہیں، ایسے دعوے بھی ملتے ہیں کرامات کے حوالے سے۔ کیا کرامات کے پیچھے بھاگنا اصل دین سے دوری کا سبب بن سکتا ہے؟ ایک عام مسلمان کیا کرے؟ یہ عام مسلمان کا کام ہے، قرآن و سنت پڑھے، اور یہ جو کرامات دکھانے والے ہیں تو جیلم اکیڈمی ہم نے انہی کے علاج کے لیے کھولی ہوئی ہے نا۔ تشریف لے آئیں جیلم، ہمیں کوئی کام کر کے بتائیں۔ بالکل۔ اس وقت پھر سب سے بڑا غوث وقت تو ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہے، جس نے اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر کے بتا دیا، ایک انسان کے 2 ٹکڑے کر کے اس کو جوڑ دیا، اور دیواریں چین میں سے وہ آر پار ہو گیا، اور سب کچھ ایلیوژن کر رہا ہے۔ اس نے تو بتا بھی دیا، نیٹ کے اوپر یہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اس نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے کوئی معجزہ کر کے دکھایا ہے، کرامت وہ اسے بصری دھوکہ، ایلیوژن، آنکھوں کا دھوکہ کہتا ہے۔ اور ظاہر ہے وہ پوری ٹرین کو، بوئنگ جہاز کو غائب کرتا ہے، وہاں اس کے ہی لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارا کیمرے کا ٹرک ہوتا ہے۔ تو آج کل کے دور میں اگر کسی کے پاس کوئی اس طرح کا جوہر ہے تو وہ اسٹیچو آف لبرٹی کو غائب کر کے مارگلا ہلز پہ لا کے رکھ دے، یا مینار پاکستان کو غائب کر کے تو کراچی لے جائے ساحل سمندر کے اوپر، تو سب لوگ اس کے قائل ہو جائیں گے۔ تو یہ سب کے سب جھوٹے دعوے ہیں، کوئی اس طرح کر کے دکھا نہیں سکتا، نہ اس طرح کی کوئی پاسبلٹی موجود ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو آج اتنی دنیا موجود ہے، یوٹیوب چینل بنا کے وہ اپنے جوہر دکھاتا اور لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتا۔ تو یہ سب کا سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، اس کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور علی اور بھائی، ذات کے معاملات جو ہیں وہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہیں۔ اچھا آپ نے کہا تھا کرامات بھی اب ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ جی ہو سکتی ہیں، وہ دعا کی قبولیت تک ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ دیٹس آل۔ کرامت کا قطعی مقصد نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں ابھی آگ میں چھلانگ ماروں گا اور میں زندہ بچ جاؤں گا، کبھی بھی نہیں بچے گا، یا میں مینار پاکستان سے کودتا ہوں تو میں لینڈ کر جاؤں گا، کبھی بھی لینڈ نہیں کرے گا بغیر پیراشوٹ کے۔ بالکل۔ اس طرح کی کوئی کرامت قرآن و سنت میں صحابہ کرام کے حوالے سے رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ملتا ہے کہ دعا کی قبول ہو گئی۔ مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک عورت نے زمین ہتھیانے کا غلط الزام لگا دیا تھا ایک صحابی کے اوپر، تو انہوں نے اس کے لیے بدعا کی تھی، اور وہ ایک کنویں میں گر کے مر گئی۔ تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے بتا دے۔ ایک واقعہ یہ رپورٹ کرتے ہیں قرآن پاک سے جی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے ایک درباری کا، کہ وہ تخت بلقیس لے آیا تھا، تو وہ کرامت تو نہیں ہے، ہم سمجھانے کے لیے اسے کرامت کہتے ہیں، وہ تو اس کا دعویٰ تھا۔ کرامت کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، وہ اس کے پاس ایک علم تھا، اس کے تحت اس نے پرفارم کر کے بتا دیا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ آگے اس طریقے سے ایکسٹراپولیٹ ہوتا ہے تو چل رہا ہے، تو آج کوئی دنیا میں موجود ہے بندہ آ کے یہ دکھائے کر کے کرتب کر کے بتائے۔ وہ عین ممکن ہے کہ کوئی پیغمبر ہو جو حضرت سلمان علیہ السلام کے درباری تھے، اس زمانے میں ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے، عین ممکن ہے کوئی فرشتہ ہو۔ وہاں تو ایک جن نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں محفل برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت بلقیس لے آؤں گا، اس کو کوئی کرامت نہیں بتاتا، حالانکہ وہ بھی کرامت ہونی چاہیے تھی ان کی ڈیفینیشن کے تحت، کہ اتنا وزنی تخت ایک جن کس طرح سینکڑوں میل دور سے لے کے آ سکتا ہے، اس کے پاس طاقت موجود تھی، ایک فزیکل فینومینا تھا جس کو اس نے ایگزیکیوٹ کیا، تو وہ کرامت کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ اس طرح کی کوئی کرامت قرآن و سنت میں رپورٹ نہیں ہوئی کہ جس میں کوئی شخص دعویٰ کر کے کوئی چیز کر کے بتا دے۔ اچھا تاریخ میں معجزے اور کرامت کی ضرورت کب پڑی اور کیوں پڑتی؟ دیکھیں، جو ڈاکٹر اقبال نے اپنے 6 خطبات میں ختم نبوت کی ایک دلیل پیش کی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ ختم نبوت کی ضرورت اسی لیے پڑی، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، یہ جو
خطبات ہیں ڈاکٹر اقبال کے، اس میں انہوں نے کہا کہ اب ختم نبوت کی وجہ سے ان معجزات کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اتنا گرو کروا دیا ہے ذہنی طور پر کہ وہ ان چیزوں کے بغیر بھی اپنے خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ مثلاً آج مجھے بتائیں، جس طرح ڈی این اے کی سٹرکچر کے ذریعے ہمیں خدا کا تعارف ہوا ہے، جی بالکل، کہ اتنی مشکل سٹرکچر ہے انسان کی، اور ایک چائے کے چمچ میں اتنے جینز آ جاتے ہیں جتنا انسانی ہسٹری میں آج تک لکھا گیا، وہ سارے کا سارا جمع کیا جائے تو اس سے زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک چائے کے چمچ میں آنے والے جینز کے اندر سٹور کر دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کسی ڈیوائن اتھارٹی کے بغیر ناممکنات میں سے ہے۔ تو آج اس کی ضرورت اس اعتبار سے باقی نہیں رہی۔ باقی ڈاکٹر اقبال نے تو بس اتنی بات ہی کی تھی۔ میں اس میں ایک ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر کیا، اور اچانک میں اس کے اوپر ایک دن تفکر کر رہا تھا تو میرے دماغ میں ایک چیز آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ چیز لوگوں تک جانی چاہیے کہ اگر آج اس طرح کا کوئی معجزہ پروڈیوس کیا جائے تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ پوری کی پوری انسانیت ہی اسلام کو قبول کر لے گی، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے انبیاء کے ذریعے غیب پر ایمان رکھنے کی بنیاد کے اوپر، تو بشارت پھر ختم ہو جائے گی۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے ایلوژن کیا تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب وہ ساری چیزیں کھا گیا تو سب سے پہلے جادوگر سجدے میں گر پڑے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم نے نظروں کا دھوکہ کیا تھا لیکن یہ فزیکل پرفارم ہوا ہے۔ باقی لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹ تھے جادوگر وہ سمجھ گئے تھے۔ اس طرح آج سائنس کی دنیا ہے، سائنس کے ایکسپرٹس جو ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پر پھینکا جائے اور وہ سانپ بن جائے تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ کر کے بتا دیں گے کہ یہ واقعتاً یہ سانپ بنا ہے، اور جب وہ یہ بتا دیں گے سب سے پہلے سائنٹسٹ سجدے میں گر پڑیں گے، اور جیسے ہی سائنٹسٹ جو ہیں وہ سجدے میں گریں گے ٹرمپ بھی سجدے میں گر پڑے گا، نیتن یاہو بھی سجدے میں گر پڑے گا، بے شک، پوری انسانیت، مودی بھی سجدے میں گر پڑے گا، اور یہ اسلام قبول کر لیں گے اگر اس طرح کا معجزہ آج کر کے دکھایا جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کروائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر غیب کا پردہ تو اٹھ گیا نا، اس لیے اب ان معجزات کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سائنس کی برکت سے آپ غیب پر ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں جو ہیں وہ شہادہ بنا دی ہیں، سائنس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم سکھا دیا۔ بہت اچھی بات علی بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔